बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत सारे सवालात हैं उस सारी सूरत हाल में, सियासी बहरान के हवाले से, कानूनी और आइनी बहरान के हवाले से, और इसी तरीके से मुआशी बहरान के हवाले से जो हुकूमत के साइज़ से बड़ा होता चला जा रहा है और हुकूमत के इख्तियार में बहुत सारे हल होते हुए भी उनके हाथ में नहीं आ रहे। उसकी वजूहात क्या हैं, कुछ उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। लेकिन जो सियासी मामला है वो बड़ा संगीन है। पाकिस्तान में इस वक्त हकीकी मानों में कोई अपोजिशन नहीं है, वन साइडेड फ़ैसले हो रहे हैं और इन यकतरफ़ा फ़ैसलों का पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर बहुत असर होने वाला है। और अगर ऐसी ही सूरत हाल में आइंदा इंतखाबात होंगे तो क्या वो इंतखाबात पाकिस्तान के सियासी और मुआशी बहरानों का हल हो सकते हैं? इदारों में वर्किंग रिलेशनशिप कैसे डिफ़ाइन हो रहा है, बिलखुसूस 9 मई के वाक़यात के बाद सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो कैसे असरअंदाज हुए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर, ये बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया जाता है या उनके चेयरमैन पर पाबंदी लगा दी जाती है और वो भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, तो फिर इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? इसी तरीके से इंटरिम सेटअप है, अगर वो भी वन साइडेड एक फ़ैसले के तहत बनाया जाता है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या अपोजिशन की जो दीगर जमातें उनकी शमूलियत नहीं होती, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते रहेंगे। तो इस बहरान का हल क्या है? इंतखाबात से पहले कैसे इत्तफाक़ राय पैदा हो सकता है? कुछ उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये जो मुआशी बहरान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है और इंतखाबात में भी इसका सबसे ज़्यादा नुकसान और इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर ही आयद की जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म भी उनके हैं, वज़ीर ख़ज़ाना भी उनके हैं। तो इस मामले में क्यों हुकूमत अभी तक नाकाम है? क्यों IMF को हम उनकी शर्तें मानने की बात कहते हुए भी वापस नहीं ला पा रहे? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? हिसाक डार साहब कह रहे हैं जी कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है। तो जियो पॉलिटिक्स तो हमेशा होती रही है। उस जियो पॉलिटिक्स का मुकाबला करने के लिए मौजूदा हुकूमत के पास कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटजी है या नहीं है? और फिर पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई स्ट्रेटजी है या नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें ऐसे बहुत सारे दावे हैं, ऐसे बहुत सारे वादे हैं जिनको लोग बहुत ओवर एम्बिशियस कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हकीकत पसंदाना बजट पेश नहीं किया गया। तो ये शायद अपने लिए जो आइंदा आने वाली हुकूमत होगी इसी PDM से होगी, तो उन्होंने अपने लिए भी मसाइल पैदा किए हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? और जो आखिरी नुक्ता है वो फ़ौजी अदालतों में चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों, चाहे उनके चेयरमैन हों, उनके ऊपर मुकदमात चलाने पे मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और इससे पाकिस्तान की जो बाकी सियासी जमातें हैं, सियासी लीडरशिप है, वो किस तरह से इसको देख रही है और उनको कैसे इसको हैंडल करना चाहिए? क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट्स फिर बहुत सारे और लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होते हैं। अभी माजी में भी हम नैब के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्ज़ामात सुनते रहे, एक बार फिर इल्ज़ामात लग रहे हैं और सिर्फ ये इल्ज़ामात ही हैं, इसके ऊपर कोई भी इक़दाम नहीं है कि इसको कैसे रोका जाए। जो हुकूमत में आते हैं वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ में होते हैं वो उस पर तनकीद करते हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं जी। और नवाज़ शरीफ साहब ने कब वापस आना है, और इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दी स्टूडियोज़ में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी और सीनियर रहनुमा हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं 9 मई के बाद की सूरत हाल से करूं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद PDM और इत्तेहादी हुकूमत को PTI के ख़िलाफ़ एक मौका मुयस्सर आया कि उनको आप माइनस कर सकें, क्योंकि इस ख्वाहिश का इजहार तो पहले भी बिलखुसूस नून के अंदर से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी और इजहार हो रहा था। देखिए, माइनस से सियासत नहीं होती, सियासत परफॉर्मेंस से होती है। तो PDM या ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये PDM की गवर्नमेंट नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है जी जी। तो इसको जज किया जाएगा इसकी परफॉर्मेंस पे। माइनस ना इससे पहले कभी बहुत ही अटैम्प्ट हुई हैं, माइनस नहीं होता, कोई भी शख्स माइनस करने से बात नहीं बनती है। मियां नवाज शरीफ को 2018 में माइनस किया गया था, उसके असरात आज तक मुल्क में हैं। इसलिए आज हुकूमत को जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस में जाना पड़ेगा। लेकिन जो 9 मई के बाद अब तक जो सूरत हाल रही, आपको लगता है ठीक हैंडल किया गवर्नमेंट ने? क्योंकि माजी में आप लोग फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात थे उनकी मुखालफत करते रहे, अब ये आर्मी एक्ट के तहत चलने हैं मुकदमात, तो आपको लगता है कि सियासी तौर पर इसके असरात कैसे होंगे?
دیکھیں یہ ایک بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے اور انوکھا واقعہ، ہماری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر ایک جتھا جو ہے وہ فوج کے تنصیبات پر حملہ کرے، اور خاص طور پر ملک کے فوج کے ہیڈ کوارٹر پر۔ اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، آپ نے پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، پروسیکیوشن کی بو تک نہیں آنی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ لوگ کبھی پروسیکیوٹ نہیں ہو پائیں گے، سزا نہیں مل پائے گی، وہ سزا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو اس میں جہاں تک فوجی عدالتوں کا تعلق ہے، اس وقت ملک میں کوئی فوجی عدالت نہیں ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت ایک کورٹ مارشل ہوتا ہے جو ایک سمری ٹرائل ہوتی ہے، جی اس میں صرف اس وقت ایک سویلین کو لایا جا سکتا ہے جب وہ کسی فوجی افسر کے ساتھ کانسپریسی یا مل کر کوئی ایسا معاملہ کرے جو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی اس کے خلاف کی جا سکے، ورنہ یہ آپ کو جو ڈفرینٹ کورٹس ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، اس میں بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، اس میں جو سیشن کورٹس ہیں، جو اور کرمنل کورٹس ہیں، ان میں بھی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ لیکن رانا صاحب تو کہتے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ واقعی کانسپریسی تھی جس میں فوج کے اندر سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں ملوث، یا ریٹائرڈ افسران ہو سکتے ہیں ملوث؟ جی یہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے تو میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اگر جب تک کوئی فوجی افسر ملوث نہ ہو اور معاملہ ایسا ہو جو ملک کی فوج کے خلاف کارروائی ہوئی ہو، جو آرمی ایکٹ کے تحت قابل تعزیر ہے، تو اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر جماعت پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، ایک شخصیت کو مائنس کرنے کے علاوہ ساتھ جماعت پہ بھی پابندی ہوتی ہے، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آپ لوگوں کی سیاست پہ اور آپ کے جو اصول ہیں؟ ظاہر ہے آپ جمہوری اصولوں کے تحت دعوے کرتے ہوئے حکومت میں آئے تھے۔ دیکھیں یہ جو پابندی ہوتی ہے یہ حکومت نہیں لگاتی، یہ الیکشن کمیشن لگاتا ہے۔ اگر کوئی جماعت اپنے جو ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن کی وہ ایسا عمل کرتی ہے جو ان حدود سے باہر جاتا ہے، پھر اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ ماضی میں جب بھی کسی جماعت پر پابندی لگی ہے اس کے منفی اثرات ہی ملکی سیاست پر ہوئے ہیں۔ اور لیکن اب ذرا آپ کی حکومت کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر پرفارمنس جو ہے اس سے آپ نے مائنس یا ہونا ہے، تو ابھی تک کی جو پرفارمنس ہے، بالخصوص اگر معیشت کی بات کریں، آپ کی جماعت ڈار صاحب کو لے کے آئی اور ان کا خیال تھا کہ جو بحران ہے اس پہ قابو پا لیا جائے گا، لیکن ابھی تک آئی ایم ایف بھی آن بورڈ نہیں آیا۔ ڈار صاحب کہتے ہیں جیو پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ آپ وزیر اعظم رہے ہیں، کیا جیو پالیٹکس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان کے خلاف؟ یہ جیو پالیٹکس ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہوتے ہیں ان کی روح کے مطابق آئی ایم ایف کو بھی کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی جو اسپرٹ ہے کہ ہم نے اس کو وائلیٹ کیا یا آئی ایم ایف نے وائلیٹ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ریویو مکمل نہیں ہوا اور چند دن باقی ہیں۔ اس میں ریویو مکمل نہ ہوا تو پھر آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، پھر آپ کو اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی ضرورت پڑے گی، اس کے اندر بھی مشکلات پیش آئیں گی، وہاں پر زیادہ ٹائم لگے گا اور زیادہ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ہوں گی۔ تو اس لیے پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ریویو کو مکمل کیا جائے۔ اب آئی ایم ایف نے بڑی اوپنلی، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، انہوں نے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو بجٹ دیا ہے اس کے اندر کوئی نیا ٹیکس ریفارم کے انیشیٹو نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے ایمنسٹی دی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا انرجی سیکٹر کے اندر جو ریفارمز ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدھ بات انہوں نے اور کی ہے، تو انہوں نے بڑی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ یہ بجٹ بھی اب آپ کے اس ریویو کا حصہ بن گیا ہے۔ جب تک وہ بجٹ سے مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ بجٹ آپ کی نیت بتاتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو اور خدشہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ آج آپ فیصلہ کر دیں اور کل پھر منی بجٹ میں وہ تمام باتیں ریورس کر دیں، جو کہ ہم ماضی میں بدقسمتی سے ہماری حکومتیں کرتی رہی ہیں۔ جی تو آج اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ اعتماد نہیں ہے مالیاتی اداروں کا، خاص طور پر آئی ایم ایف کا اور باقی مالیاتی ادارے یا جو ممالک ہیں جو بائی لیٹرل آپ کو قرضے دیتے ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف پہ ریلائی کرتے ہیں کہ ان کو اعتماد دے سکے کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی عنصر ہے بھی کوئی جیو پالیٹکس کا،
تو کم از کم ہمیں اس پہ اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم اس ریویو کو مکمل کر کے اور جو IMF پروگرام کو ختم کر سکتے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. بات ہم کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب سے. عباس صاحب, آپ کی اپنی ہی حکومت اور ماضی میں بھی جب مفتاح صاحب بھی تھے وزیر خزانہ تب بھی بہت سارے منی بجٹس, مطلب 2 شاید یا 3 منی بجٹس اس وقت آئے تھے. جب آپ کو منی بجٹس لا کے اپنے فیصلوں سے اور اپنی کمٹمنٹ سے جو آپ عوام سے کرتے ہیں بنیادی طور پر بجٹ میں, اس سے آپ کو پھرنا ہی پڑتا ہے, تو پھر یہ کیا پولیٹیکل گمکری ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے, ہم ٹیکس نہیں لگا رہے؟ کیونکہ ٹیکس تو ایک آپ کہتے ہیں ٹیکس بیس بڑھانا ہے, دوسرا آپ کہتے ہیں ہم ٹیکس ہی کوئی نہیں نیا لگا رہے, تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ کوئی سمت نہیں ہے کیا ہے؟ آپ نے ایک ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنا ہوتا ہے, ایک ایکسپینڈیچر کا ٹارگٹ ہوتا ہے. جب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ میٹ نہیں ہو رہے تو آپ کو کریکٹیو ایکشن لینا پڑتا ہے, یہ چوائس نہیں ہوتی, ورنہ آپ کے سارا جو بجٹری جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا. جو آپ نے کمٹمنٹس ہیں IMF یا کسی اور پروگرام کے تحت یا جو لینڈرز کو آپ کرتے ہیں وہ پوری نہ ہو رہی ہو تو آپ کو کریکٹیو ایکشن لینا پڑتا ہے. یہ ساری بات ہے. تو کیا یہ جو اب پاکستان کی معیشت ہے اس وقت, کیونکہ وزیر خزانہ آپ کی جماعت کے ہیں, وزیر اعظم آپ کی جماعت کے ہیں, تو معاشی بحران کی ساری ذمہ داری انتخابات میں آپ کو لگتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف نون لیگ کو اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟ یہ بات کافی حد تک درست ہے, کیونکہ جس پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہی اس کا بوجھ برداشت کرتی ہے. آج حکومت میں ساری جماعتیں ہیں سوائے PTI کے, لیکن بوجھ حکومت کی پرفارمنس کا PMLN کو برداشت کرنا پڑے گا. اور صرف بات یہاں پہ نہیں ہے, بلکہ جو پچھلی جو PTI کی حکومت تھی جو 4.25 سال رہی, اس کی جو خامیاں ہیں وہ بھی آپ کے حصے میں آئیں گی. تو یہ ایک بڑا مشکل فیصلے کے بعد یہ حکومت آئی ہے اور اس نے مشکل فیصلے کیے ہیں, استحکام دینے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ وقت بتائے گا کہ عوام اس کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ بھی ظاہر ہے بہت لمبے عرصے کے لیے وزیر اعظم نہیں تھے, تو یہ جو موجودہ حکومت ہے, بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ 14-15 مہینے میں ہم اتنے کریکٹیو میئرز نہیں لے سکتے یا کوئی ریفارمز نہیں پاسبل, تو یو تھنک کہ اٹ از اے جسٹیفائڈ تھنگ کہ ٹائم کیونکہ کم ہے اس لیے لانگ ٹرم ریفارمز نہیں ہو سکتی؟ نہیں, یہ باتیں حکومت سے آنے سے پہلے سوچنی پڑتی ہیں. اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے, اور پھر آپ کو 15 مہینے 16 مہینے کی حکومت ہے, تو یہ اتنی کم عرصہ نہیں ہے کہ اس میں ریفارمز نہ ہو سکیں. تو کم از کم آپ نے اپنا ایک سمت کا تعین ضرور کر دینا چاہیے تھا. وہ بدقسمتی سے نظر نہیں آیا, اور اسی کے بارے میں IMF بھی جب بات کر رہا ہے. تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سارا معاملہ چل رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تیاری نہیں تھی تمام جماعتوں کی, اور بہت پہلے سے یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہوں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کی صورت میں. جماعتیں کوئی سبق نہیں حاصل کرتی ہیں کہ تیاری کر کے آئیں گی اور آگے ایک پہلے دن سے کام شروع کر دیں گی. آپ کو مکمل حالات کا علم نہیں ہوتا, اور یہی کیفیت یہاں پر بھی تھی. کم از کم مجھے علم نہیں تھا کہ حالات اس حد تک خراب ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ریفارمز نہ کریں. ریفارمز آپ کے سامنے ہیں, ان کی ایک قیمت ہوتی ہے. حکومت ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ سیاسی قیمت بھی نہ ادا کرنی پڑے اور عوام پر بوجھ بھی کم سے کم پڑے, اس کے حوالے سے ہی وہ اپنے فیصلے کرتی ہے. لیکن یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ آپ کو استحکام کی طرف نہیں لے کر جاتے, یہ بس معاملات کو گزارنے والی بات ہوتی ہے, اور یہ ملک کے مفاد میں اکثر ثابت نہیں ہوتے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ریفارم ایجنڈے پر عمل کریں. میں آپ کی گفتگو سنتی رہتی ہوں, آپ ہمارے چینل پہ بھی اور مختلف جگہوں پہ یہ بات کہتے ہیں جی کہ ایک اتفاقی رائے کی ضرورت ہے, بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. تو اب تو مطلب اتنا بڑا اتحاد ہے سیاسی جس میں سے ایک جماعت شاید نہیں ہے اس کا حصہ, تو کیا یہ جماعتیں آپس میں کوئی اتفاقی رائے کر سکتی ہیں؟
وہ چارٹر آف اکانومی جس کی شہباز صاحب بات کرتے رہے ہیں، وہ ان جماعتوں کے ساتھ تو کر لیں کہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کوئی اس دعوے کے اور نعرے کے علاوہ کوئی پریکٹیکل کوئی ہوتا ہے نا، آپ کہیں کسی سمت میں آگے بڑھا ہے معاملہ، وہ نظر نہیں آتا. جی یہی بات ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، IMF بھی یہی کہہ رہی ہے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ریفارم ایجنڈا ہے، اس کو عوام کے سامنے رکھ دیں، اس پر عمل درآمد شروع کر دیں. یہ ابھی بھی 2 مہینے رہتے ہیں، ابھی بھی بڑا وقت ہے اس پر. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ عوام کو دکھا سکیں کہ جو مشکل فیصلے ہم کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں اور ان کے اثرات کیا ہوں گے. کیونکہ اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے، آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا. تو کیا پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے کچھ چارٹر سائن کر لیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں؟ چارٹر کی ضرورت نہیں ہے. چارٹر آپس میں کیا سائن کرنا ہے؟ آپ ایک ریفارم ایجنڈا بنائیں، اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کر دیں. حکومت ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے. اچھا، کیونکہ اکثر آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا جو بحران ہے، بالخصوص جو سیاسی بحران ہے، اس سے آگے نکلنے کے لیے بھی ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہے. تو اس وقت تو ایک یک طرفہ حکومت ہے، اگر ملک میں عملی طور پر دیکھیں تو حزب اختلاف کا وجود نہیں ہے. تو اس سارے عرصے میں جو فیصلے ہو رہے ہیں سیاسی مستقبل کے حوالے سے، ان کی کریڈیبلٹی آپ کو نہیں لگتا کہ بار بار اس پہ سوال اٹھتے رہیں گے مستقبل میں بھی؟ نہیں، کوئی سوال نہیں اٹھتا. آپ ریفارم کریں گے، کوئی سوال نہیں اٹھتا. اگر آپ، کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، جی، آپ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت حکومت میں آئے ہیں. اپوزیشن اسمبلی میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، یہ اس کا فیصلہ ہے. ان کو بیٹھنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے عمل سے یہ کوشش کی انتشار پیدا ہو اور ملک کا نظام نہ چلے. بہرحال حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا کام کرے، اور اس میں ریفارم کا ایجنڈا بڑا کرٹیکل ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا معاملہ آگے نہیں چلے گا. سیاست اور معیشت آپس میں جڑی ہوتی ہیں. کیا سیاست پہلے آئے گی، معیشت بعد میں آئے گی، یا معیشت پہلے آئے گی، سیاست بعد میں آئے گی؟ یہ حکومت تعین کر لے. لیکن آج بھی وقت ہے، ایک ریفارم ایجنڈا لائیں اور امپلیمنٹیشن شروع کر دیں. یہ کون لے کے آیا؟ مطلب یہ ساری جماعتیں لائیں، حکومت لائے، کون لائے؟ یہ آپ سب حکومت میں ہیں، ہر جماعت کا وزیر ہیں، سب کابینہ میں بیٹھتے ہیں. یہ کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک ایجنڈا بنائے. اگر آپ کے ملک کے معاملات نہیں چل رہے، آج غیر معمولی کیفیت ہے ملک کے اندر، آپ کو غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں. یہ آج ملک کی ضرورت ہے. آپ نے مطلب آپ یہ ظاہر ٹی وی ٹاک شوز میں، ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ یہ بہت ساری تجاویز دیتے رہتے ہیں. آپ نے یہ بڑے میاں صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو تجاویز دیں ان پرسن؟ کبھی اپنی جماعت کے اندر آپ نے کوشش کی کہ یہ جو ریفارم ایجنڈا ہو یا ایک قومی اتفاق رائے کی آپ بات کرتے رہے ہیں، پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آپ کہتے ہیں کمیشن ہونا چاہیے، یہ کبھی آپ نے تجاویز پیش کی ہیں فارملی بھی اپنی جماعت کو یا لیڈرشپ کو؟ جی، آپ اسمبلی میں بات کریں، کمیٹیوں میں بات کریں، جو پارٹی کا پولیٹیکل فورم ہو، وہاں پر یہی بات کی جاتی ہے. یہ شہباز صاحب مجھ سے بہت بڑے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب تو ہم سے بہت پہلے سے ہی باتیں سمجھتے ہیں. لیکن آج ضرورت ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ہے. میں یہی پوچھوں کہ امپلیمنٹیشن کے لیے بھی تو کوئی کوشش ہونی چاہیے نا، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کرنا نہیں چاہتے؟ یہ میں اس کے بارے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کم از کم جہاں تک ریفارم ایجنڈا ہے اس پر لیکن باسی صاحب آپ بھی سینئر لیڈر ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، آپ کا ایک سیاسی قد کاٹ ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، تو آپ کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیتے؟ آپ کیوں نہیں اپنی جماعت اور دیگر جماعتوں کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے کہ بھائی لے کے آئے، ایک سامنے ٹیبل پہ کوئی چیز تو لے کے آئیں کم از کم عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ روڈ میپ ہے؟ دیکھیں، میری جماعت حکومت میں ہے، میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. تو جو لوگ حکومت میں ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے، ان کا کام ہے اس کام کو کرنا. اسمبلی بدقسمتی سے مفلوج ہے، وہاں پر یہ باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر ملک کے مسائل کی بات ہو سکے، ان کے حل کی بات ہو سکے. تو ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا جو ری امیجننگ پاکستان کے نام سے، اور ہر صوبے میں گئے ہیں، بہت سے شہروں میں گئے ہیں، اور یہی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. ہم نے یہی کہا کہ آج ملک کے حالات کو آپ دیکھ لیں. پاکستان کی ہر جماعت پچھلے 2 سال میں اقتدار میں رہی ہے. کیا وہ ملک کے معاملات کو حل کر سکے ہیں؟ کیا وہ ریفارم امپلیمنٹ کر سکے ہیں؟ کیا وہ ایک سمت کا تعین کر سکے ہیں؟ تو اس طرح ملک نہیں چلے گا جس طرح ہم چلا رہے ہیں. تو آج ضرورت یہ ہے کہ ایک راستے، ایک سمت کا تعین ہو، اور اس کا بوجھ سارے مل کر برداشت کریں. جب بھی آپ ریفارم کرتے ہیں، جب بھی مشکل فیصلے کرتے ہیں، اس کا ایک سیاسی بوجھ ہے، ایک سیاسی قیمت ہے. وہ ایک جماعت ادا نہیں کر سکتی. سب کو مطلب وہ قیمت، وہ شیئر اٹھانا پڑے گا برڈن کا، جو بھی آپ نے ڈیسیجن کرنا ہے اس کا، جو بھی چاہے اس کا نتیجہ اچھا برا جو بھی نکلتا ہے وہ سب نے مل کے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت، لیکن کیونکہ حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایگزیکٹو آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے،
क्या पॉलिसियाँ बदल सकते हैं, नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, नए फैसले ले सकते हैं? क्यों मुल्क, मतलब सारी दुनिया में तो ये नहीं होता कि सब जमातें चाहेंगी, राज़ी होंगी तो आगे बढ़ेंगे, हम क्यों इसमें फंसे हुए हैं कि सब? ये मामलात कंसेंसस से करने पड़ते हैं ताकि वो सस्टेनेबल हों। आज आप फैसला कर लें, कल दूसरी जमात आगे बदल दे, इसलिए आज सबको उसमें शामिल होना पड़ता है, कॉमन एजेंडा हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आज गैर मामूली हालात हैं, हमें सबसे पहले इस बात को समझना है। तो एक गैर मामूली अमल के ज़रिए इन हालात का मुकाबला किया जा सकता है। इससे जुड़ा एक और सवाल भी है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और हम बात कर रहे हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या रीइमेजिनिंग पाकिस्तान जो है वो एक सियासी जमात की सूरत तक हमें नज़र आएगी आइंदा आने वाले वक्त में? हमने कभी ये बात नहीं की, लेकिन आज मुल्क की जो कैफियत है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जमातें जागें जो मुल्क के अंदर हैं, हालात को समझें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। आज इम्तिहान जो है मुल्क की लीडरशिप का है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जुडिशल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, सब स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के मामलात में। तो आज सबको ज़रा बैठ कर एक आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना हालात दुरुस्त नहीं होंगे। अच्छा, जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का जो कमो बेश, ज़ाहिर है एक तो आप क्लैरिटी लाना चाहते थे और उन इशूज़ को उजागर करना चाहते थे और शायद हल भी तजवीज़ करना चाहते थे। एक नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी वजूद में आ गई है। सारी टूट फूट के बाद वो भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की बात कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में तब्दीली की बात करते थे, अब वो इस्तेहकाम की बात करें। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको इस पार्टी के बनने का सारा अमल आपने देखा एक सीनियर सियासतदान होते हुए? देखिए, हर एक को हक है जमात बनाए, किसी जमात में शामिल हो, ये आइन आपको हक देता है। उन लोगों ने फ़ैसला किया कि जमात में गए, अब अपना काम करें, अपना सियासी अमल जारी करें, अपने एजेंडा को लोगों के सामने लाएं कि वो क्या करेंगे। तो ये उनका फ़ैसला है और इम्तिहान अवाम ही लेते हैं। कुछ लोगों को शक है कि जमात भी वैसे ही बनी है जैसे पीटीआई में लोगों को लाके एक जमात बनाई गई थी, तो इसका क्या? अगर यही बात है तो वो एक्सपेरिमेंट भी नाकाम रहा और मुल्क के लिए मनफी साबित हुआ, ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम होगा और मुल्क के लिए मनफी साबित होगा, अगर यही वजूहात हैं इस जमात की सामने आने में। और ये जमात जो है ये पंजाब में आपके ख्याल में ये नून लीग के लिए कोई ख़तरा हो सकती है? वोट बैंक की अगर बात करूं, इंतखाबात की बात करूं, या नून लीग और ये जमात मिलती हुई आपको दिखाई देती है? कुछ ऐसी खबरें हैं। ये फैसला अवाम करेंगे। जो आज मुल्क की कैफियत है उसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन सी जमात किसके वोट काट रही है। ये फैसला अवाम करेंगे, क्योंकि अवाम जो हैं वो आज इस निज़ाम से मुतमईन नहीं है। जो सियासी निज़ाम है मुल्क का, वो इससे मुतमईन नहीं है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए चैलेंज है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को अवाम में बहाल करे, अपनी साख को बहाल करे। अच्छा, हमने इंतखाबात की बात भी करनी है, और इंतखाबात के लिए जो हैं वो बहुत सारे सवालात बार बार होते रहे, बहुत सारी क्या सराहियाँ हैं। हो रहे इंतखाबात वक्त पर? मैं तो यही कहूँगा कि होंगे, और आपके पास चॉइस नहीं है, आइन के अंदर गुंजाइश नहीं है कि इंतखाबात वक्त पे ना हो। आप मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा जब कि आप IMF के प्रोग्राम में हो, आपकी मईशत इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हो। इंटरिम गवर्नमेंट कोई फैसले नहीं कर सकती, वो मुल्क नहीं चला सकती। ये बात समझने की है। एक बयान आपका मेरी नज़र से गुजरा, आपने कहा कि बेमकसद किसी इंतखाबात में मैं हिस्सा नहीं लूँगा। वो कौन से इंतखाबात होते हैं जो बेमकसद आपके ख्याल में आपको लग रहा है? ये अगले इंतखाबात बेमकसद होंगे अगर हमने आज रास्ते का तयन ना किया। आज अगर पॉलिटिकल लीडरशिप आगे के रास्ते का तयन ना कर सकी, क्योंकि सब इक़्तिदार में रह चुके हैं और सब ही हालात का मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं, तो आज निज़ाम के अंदर सलाहियत नहीं है। अगर आप उस सलाहियत को रीइंफोर्स नहीं करेंगे, उसको ताकतवर नहीं बनाएंगे, एक कंसेंसस कायम नहीं करेंगे आगे के रास्ते के लिए, तो इलेक्शन आपको हल नहीं देंगे। ये बदकिस्मती है जब कोई मुल्क इस नहज पे पहुंच जाए कि इलेक्शन भी उसके सियासी और माशी मामलात का हल ना दे सकें, तो फिर
اس کے لیے کوئی آپ کو اور راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. کیا وہ یہی راستہ ہے کہ سب مل کر آگے کے راستے کا تعین کریں. آج یہ لیڈرشپ کا چیلنج ہے. اپنے مفادات سے ہٹیں, اپنے ذاتی سیاسی ادارے کے مفاد سے ہٹ کر ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں تو آپ کو راستہ نظر آ جائے گا. کون ہے ایسی لیڈرشپ جو آپ کے خیال میں اس ویژن کے ساتھ کچھ ایکٹ کر سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب آپ کے خیال میں؟ سارے دیکھیں, سب کو بیٹھنا پڑے گا. یہ ایک شخص نہیں کر سکتا, یہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا. اس میں ملٹری لیڈرشپ ہے, جوڈیشل لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. جو 6-8 بڑی جماعتیں ہیں, یہ سب 10-12 لوگوں کی بات ہے, 8-10-12 جو بھی ہیں, یہ بیٹھ کر ان کو. لیکن کوئی میڈیٹر نظر نہیں آتا نا آج کے حالات میں. کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جس کی اتنی کریڈیبلٹی ہو اور جس کا اتنا ویژن ہو کہ جو جا کے جوڈیشری کو بھی کہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہے, آپ لوگوں کو بھی کہے کہ بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں. تو کوئی بندہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ یہاں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا کہ میڈیشن ہوگی. یہاں تو ملک کا معاملہ ہے, یہاں ذمہ داری کی بات ہے. یہاں میڈیشن نہیں چاہیے, ذمہ داری کا احساس چاہیے. جب وہ احساس ہوگا تو راستہ خود نظر آ جائے گا. نہیں دیکھیں, سیاسی جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہتی ہے, عدالتوں سے جو ریمارکس سامنے آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بحرانوں سے نکلنا ہے. کہہ تو سب وہ ایک ہی بات رہے ہیں جس کا نتیجہ کم و بیش ایک جیسا مجھے لگتا ہے. تو ان کو اکٹھے بٹھانے کا طریقہ کار کیا؟ مطلب اسمبلی پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے, پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہوئے ہوئے ہیں سیاست کی وجہ سے, کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جو بھی کرے, بات یہ ہے چیف جسٹس کر سکتے تھے, وہ فریق بن گئے. اسٹیبلشمنٹ پہ ہمیشہ شک و شبے کا اظہار کیا جاتا ہے. صدر جو ہیں وہ پہلے دن سے فریق ہیں. آج یہ کام صدر کا تھا, کیونکہ پاکستان میں جو صدر ہے وہ پارلیمان کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے. تو صدر کر سکتا تھا. جب بھی ایسا سیاسی جمود ہو یا انتشار ہو, صدر اپنا رول پلے کر سکتا ہے. آج وہ بھی رول پلے کرنے سے قاصر ہیں. تو آج سب کو ذمہ داری کا جب احساس ہوگا تو راستہ نکل آئے گا. اس بات کا مت انتظار کریں کہ کس کی دعوت آئے گی, آپ خود ہی سب اس بات کا اظہار کریں. یہ شاید میں, آپ کو تو 2 سال ہو گئے ہیں, میرے شو پہ آپ نے 1000 دفعہ یہ کہا, لیکن 2 سالوں سے بھی انتظار ہی ہو رہا ہے. ایسے ہی لگتا ہے کہ کسی چیز کا انتظار ہے. کس چیز کا انتظار ہے؟ ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا, نہیں ہوا, ہماری خوش قسمتی ہے, لیکن ڈیفالٹ کا خطرہ بھی نہیں ٹلا. ملک میں ایک تو قدرتی آفتیں بھی ہیں, پھر سیاسی بحران ہے, وہ ہم مزید تنزلی کا شکار ہیں. تو کیا مطلب ایسا کیا ہوگا کہ جس پہ سارے ایک زبان ہو کے بولیں گے کہ ہاں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں؟ مطلب آپ قدرتی آفتوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ ہر بیرونی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کا گھر درست نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر ہمیں آج اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے تو پھر دنیا ہماری مدد نہیں کر سکتی. آج سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں, اور ان کو کیا آ نہیں جانا چاہیے تھا؟ مطلب اتنا اہم ایک سیاسی مرحلہ ہے پاکستان میں جس میں بہت کچھ شاید دوبارہ سے, مطلب میری رائے میں, میری دانست میں, آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا. وہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ری ڈیفائن کرنے کی بات تھی, جو آپ کا بیانیہ تھا, اس کو کافی نقصان پہنچا 9 مئی کے بعد. دیکھیے, یہ میاں صاحب کب آئیں گے؟ یہ جو محکمہ ہے یہ جاوید لطیف صاحب کے پاس ہے. تقریباً 13-14 تاریخیں وہ دے چکے ہیں, وہ بھی ناکام رہے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے بھی کوئی پیشن گوئی لینا چاہتی ہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے ان سے کل بھی پوچھا تھا کہ کوئی نئی تاریخ آپ کے ذہن میں آئی ہے, تو وہ کہنی ابھی نہیں آئی. تو جب وہ نئی تاریخ آئے گی تو میں بھی آپ کو بتا دوں گا. میاں صاحب علاج کروانے گئے تھے, ہم نے ان کو ملک کی سیاست سے بھی علیحدہ کیا ہوا ہے, ان کو نااہل بھی کیا ہوا ہے, تو انتظار بھی انہی کا کر رہے ہیں. تو اس لیے ذرا ہمیں بھی اپنے معاملات کو درست کریں, کم از کم شرمندگی کا اظہار کریں کہ وہ فیصلے غلط تھے جو سپریم کورٹ نے کیے ہیں. وہ انصاف کا نظام نہیں تھا, وہ ایک سوچ تھی جس کے اثرات ملک پر آج بھی ہیں. تو میاں صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ میاں صاحب یہ خود کریں گے کہ علاج کرائے بغیر آ جائیں یا وہاں پر علاج کرائیں جب تک علاج مکمل ہوتا ہے. آپ کی توقعات مجھے بہت ایک آئیڈیل سچویشن میں لگتی ہیں. اگر آپ کے مطلب جو توقعات آپ کی ہیں, اگر میں ان کی نظر سے ان سارے اداروں کے جو بھی لوگ سربراہ رہے ان کو دیکھوں, تو پھر تو ان کو ایسی غلطیاں ہی نہیں کرنی چاہیے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں خود ہی ذمہ داری کا احساس کریں, خود ہی شرمندگی کا اظہار کر دیں, خود ہی اپنے غلط کیے ہوئے کو صحیح کر لیں, تو یہ تو عباس صاحب مجھے لگتا ہے وہ معجزہ کر سکتا ہے. مجھے تو کم از کم اب تک کوئی ایسا سائن نظر نہیں آیا کہ یہ ہوگا. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں, عوام کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, میں آج ملک کو اسی آئیڈیلزم, یہ آئیڈیلزم نہیں ہے, یہ حب الوطنی ہے. یہ ملک کے
معاملات کا احساس ہے، عوام کی تکلیف کا احساس ہے، آپ جس کا کی آج احساس تو ضرورت بجا ہے ہے۔ لیکن میرے احساس کو جن چھوڑیں، لوگوں سے آپ میں ایکسپیکٹ کریں انہوں نے یہ ساری غلطیاں کی ہیں نا۔ نہیں ہوگا تو پھر سڑکوں پہ فیصلہ، میں خود اس غلطی میں شامل ہوں۔ آج جو کچھ ہے ملک کے اندر یہ 75 سال کا نتیجہ ہے، 75 سال کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، اس بات کا احساس کر لیں۔ اگر آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ کس نے کیا کیا تو ٹروتھ کمیشن بنا دیں، ریکنسیلیشن بھی چھوڑ دیں، صرف ٹروتھ کمیشن بنا دیں، آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا۔ اگین وہ کون بنائے گا؟ ہر دفعہ میں آپ سے پوچھتی ہوں، فیصلہ کر لینا آپس میں بیٹھ کے کہ ٹروتھ کمیشن بنانا ہے۔ ہم نے کسی کی حد تک نہیں کرنی، کسی کو سزا نہیں دینی، حقیقت عوام کے سامنے رکھنی ہے نا۔ جو ملک اپنے بچوں کو ملک کی صحیح تاریخ بھی نہ پڑھا سکے، ایک مسخ شدہ جعلی تاریخ پڑھائے، وہ ترقی کیسے کرے گا؟ آپ کیوں نہیں کوئی کردار ادا کرتے عملی طور پر؟ مطلب میں اگر میں کہوں کہ بھی آپ سے بھی لوگوں کو توقع ہوگی، آپ اتنی زبردست باتیں کرتے ہیں، آپ مسائل کو ٹھیک طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ڈائگنوزز آپ نے کیا ہوا ہے، تو علاج کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں جو کر سکتا ہوں، جو میری بساط ہے وہ یہی ہے کہ جو ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے کم بات تو کرتے ہیں نا۔ یہ باتیں پارلیمان اور اسمبلی میں ہونی چاہیے تھیں، وہاں پر نہیں ہوتی، تو اس لیے آج کم از کم ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے۔ اگر میں اس لیڈرشپ پوزیشن میں ہوں تو میں اپنا کردار ادا کر دوں گا۔ یہ آج پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے، ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ جی بہت شکریہ جی، شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان کی آپ نے گفتگو سنی ہے، اور اس اتفاق رائے کے لیے کس نے کوشش کرنی ہے، کس نے کردار ادا کرنا ہے، اس سوال کا جواب ہمیں نہیں ملا، جس کی ضرورت ہے آج پاکستان کے حالات میں پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔